बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम। तस्लीम लंगा आपके लिए हाजिर है MTL टीवी के साथ। आज हम बलूचिस्तान और KPK की बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा है जर्मनी। पाकिस्तान में स्मगलिंग के बड़े रास्ते, गुज़श्ता रोज भी हमने इस पे बात की थी। इमरान खान की कैद तन्हाई और मौलाना फजलुर रहमान को राम करने की हुकूमती कोशिशें, इन पर हम बात करेंगे। इसके अलावा ये सारी चीज़ें कि भाई कैसे चल रहा है और क्यों चल रहा है, उस पर हम देखेंगे, खबरें होंगी और फिर उस पर हम अपना तज्जिया आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जैसा कि पाराचनार में अब हालात कुछ बेहतर तो हुए, लेकिन इतने बेहतर नहीं हुए। गुज़श्ता रोज़ पाराचनार के इलाके ज़िला कुरम में के इलाके मंदूरी में फोर्सेस के काफिले पर फायरिंग हुई। दहशतगर्दों ने फायरिंग की, जिसमें 4 सिक्योरिटी एहलकार जहाँ भाग हुए और 5 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक लोअर कुरम के इलाके मंदूरी में कुर्रम मलेशिया की कमांडेंट के काफिले पर दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले में कमांडेंट कुर्रम मलेशिया के गार्ड जो हमले में शहीद होने वाले जो थे गार्ड शामिल हैं। FC के 4 जवान थे। इस तरह ये एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। जबकि गुज़श्ता रोज भी एक शहीद हुआ था। जो काफिले जा रहे थे, ट्रक सामान लेकर जा रहे थे, उन पर भी हमला हुआ था। लेकिन बहरहाल क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, लेकिन ये मंदूरी का इलाका जो है ये इंतहाई हसास और ख़तरनाक है। इस पर क्या सूरत हाल होती है, इसको कैसे ठीक किया जाता है, ये तो अब सोचना हमारे उन लोगों का काम है जो इस वक्त बाइख्तियार हैं। लेकिन जहाँ जितनी तवज्जो की ज़रूरत है उतनी नहीं की जा रही। दूसरी तरफ बलूचिस्तान की जो खबरें आ रही हैं गैर मुसद्दिका या हमारी तरफ से, तो पूरी तरह ब्लैकआउट है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, ISPR की तरफ से पूरी तरह बाइकाट है खबरों का, बल्कि बाइकाट नहीं, ब्लैकआउट कहा जा सकता है इसको। लेकिन दूसरी तरफ से जो गैर मुसद्दिका इत्तलात हैं और मुख्तलिफ फोरम हैं जो बलूचिस्तान के हवाले से, उसमें एक खबर आई है कि पार्लिमानी लीडर हैं वाशुक के MP हाजी जाहिद अली रेकी, और जो है वो अपने इलाके में दहशतगर्दी कर रहे हैं। और जुमे के रोज़ उन्होंने जल्दी से अपने काम निपटाकर रास्ते में मजीद नामी शख्स को जाते हुए उन्होंने कत्ल कर दिया। यानी ये ज़मीनों के कब्जे पे झगड़े हो रहे हैं और तुर्बत से जबरी गुमशुदगी, इसी तरह पसने से जबरी गुमशुदगी। अच्छा, ये मामला ऐसा है कि अगर आज हम देखें तो हमें जिन 2 मसाइल पर पूरी तरह और सबसे पहले तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो दोनों बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और KPK हैं। यानी KPK से अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में अब हमारे जो साहिब इख्तियार लोग हैं, साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो हमारी सिलेक्टेड हुकूमत है, वो तो इस काबिल ही नहीं है। उनकी ना तो सोच है और ना ही अप्रोच है, ना उनकी हैसियत है और ना ही उनकी औकात है। हमारी जो वो है एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी फौज है, ये इसका काम है अब कि बढ़कर इस मामले को ठीक तरीके से हैंडल करें। लेकिन मुसीबत यह है कि अदम एतमादी बहुत ज़्यादा हो गई है फौज पर। जो बलोच अवाम है वो बिल्कुल एतमाद नहीं कर रहे, पख्तून भी अब किसी हद तक नहीं कर रहे। तो ये जो अदम एतमादी की फिजा है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। और मौलाना फजलुर रहमान ने कल जो असेंबली में अपना बयान दिया और जो कुछ कहा, जो उसका मकसद था, वो तो बहुत ख़तरनाक था। मैं तो वो रिपीट भी नहीं कर सकता, क्योंकि उससे बराह रास्त मेरे मुल्क की सालमियत को ख़तरा नज़र आ रहा है। दबे लफ्ज़ों में कई मरतबा हम ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई वहदत है उसको ख़तरा महसूस हो रहा है, ख़तरा हो रहा है। लेकिन पता नहीं, हम लोग
جو ہم لوگوں کے فیصلہ ساز ہیں، طاقتور حلقے ہیں، ہماری حکومت ہے، وہ پتہ نہیں کچھ پی کے سو رہی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ ایک پورا غصہ جو ہے ہمارے آرمی چیف کا جو بیان چلا تھا گزشتہ سے پیوستہ روز، جس میں انہوں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت بھی کی اور اس کے بعد اس پر گفتگو بھی کی، اس کا ترجمہ ہی بتایا کہ دہشت گردوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ فتنۃ الخوارج وہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ کسی کو خارجی قرار دینے کے لیے ایک پورا میکینزم موجود ہے دین میں، یہ نہیں کہ میں کسی کو ذاتی طور پر خارجی کہہ دوں، یا ذاتی طور پر، یا کوئی شخص بھی انفرادی طور پر، یا کوئی ادارہ جا کر خارجی کہے یا کافر کہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر دوسرے شخص کو کافر قرار دے دیا جاتا۔ لیکن بہرحال خواتین کے حقوق کے بارے میں جو بات کی، اور آخر میں ہمارے آرمی چیف نے کہا ہو آر یو، یہ ہو آر یو کا جو جواب ملا، اس کے بعد جو پریس ریلیز آئی ایس پی آر نے جاری کیا، اس میں یہ خواتین والا پورشن موجود نہیں تھا۔ لیکن بہرحال ہمارے آرمی چیف صاحب جنرل سید عاصم منیر جو ہیں، انہیں یہ سوچنا ہے، سوچنے کی ضرورت ہے ان کے لیے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، کہ ایک تصویر کا معاملہ، جنازے میں شرکت نہ کرنا، یہ جنازے میں شرکت نہ کرنے والی بات ہم نے گزشتہ روز بھی کی تھی، کہ ایک شہید کے جنازے میں ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف کو اس واقعے کا رات کو علم نہ ہو، لیکن کوئی میکینزم ضرور ہوگا کہ جب دہشت گردوں کے حملے ہوتے ہیں ہمارے جوانوں پر، افسران پر، وہ کس طرح اس کی اطلاع آرمی چیف تک پہنچتی ہے، شہیدوں کی اور پھر شہداء کے جنازے کی۔ اور شہید کا جنازہ لاہور میں تھا، جس میں اس وقت وزیر اعظم اس وہاں موجود تھے، لیکن آرمی چیف اس وقت بہاولپور میں تھے، اور بہاولپور میں ان کی جو تصویریں ان کے آئی ایس پی آر نے تو جاری نہیں کی، یہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے جاری کی، یا پھر مریم نواز نے کے پرسنل اسٹاف نے جاری کی، اس میں جو کچھ تھا، اور پھر اس کا جو پوسٹ مارٹم لوگوں نے کیا، جنہیں آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہیں، ان کے لیے حالانکہ امریکہ میں نیا نام دیا گیا ہے نیو میڈیا، تو نیو میڈیا نے جو کام ان کے لیے کیا، اس کے بعد حالات خراب ہوئے۔ اب عمران خان پر جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے کہ جی پابندی لگائی جا رہی ہے، قید تنہائی میں ان کو بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے، ان کے مقدمات کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے، اور اب یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے 10 روز میں، اب 10 روز میں کیا ہوگا، اب ایک ہی ایکسرسائز بار بار آپ کر رہے ہیں، ایک ہی ایکسرسائز آپ بار بار کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نتیجہ کوئی نہیں نکل رہا، مزید پاپولیرٹی ہو رہی ہے، عمران خان کا بیانیہ مضبوط سے مضبوط تر، اور اب مضبوط ترین ہونے کو آیا، سب کچھ زیرو کر گیا، کیا اسٹیبلشمنٹ، کیا فوج، کیا حکومت، کچھ بھی نہیں رہا، ایک سیلاب ہے جو بہا کر لے گیا سب کچھ، اور یہ پتہ نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو ابھی تک کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، یا شتر مرغ کی طرح انہوں نے ریت میں سر چھپا لیا ہے۔ لیکن یہ جو طوفان ہے، یہ جو سیلاب ہے، اور واقعی یہ جو سونامی ہے، یہ بہت کچھ کر دے گا۔ یہ وقت ہے ہمارے لوگوں کا، ہمارے سمجھدار لوگوں کا، کہ وہ سوچیں اور فیصلہ کریں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ پھر عمران خان نے جو بیان دیا کہ جی عید کے بعد ہم احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں متحدہ اپوزیشن سے، جس میں محمود خان اچکزئی ان کے ساتھ ہیں، جن کے ساتھ ہم مجلس وحدت المسلمین ہے، سنی اتحاد کونسل ہے، اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت لوگ چاہتے ہیں کہ مقبول بیانیے کے ساتھ چلیں، کچھ لوگوں کا اپنا بیانیہ موجود ہے، شاہد خاقان عباسی کی نئی پارٹی ہے اے پی پی، اب وہ اے پی پی بھی اس دھارے میں آ کر اپنا ووٹ بینک بنا سکتی ہے، یا کہیں سے کنسیشن لے سکتی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان سے کو بھی دعوت دی گئی ہے، اور امید ہے مولانا فضل الرحمان اس وقت آدھا فیصلہ نہیں کریں گے جس طرح انہوں نے گزشتہ دفعہ کیا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر، اس دفعہ وہ اس تحریک کا حصہ بنیں گے۔ اور لیکن مولانا فضل الرحمان سے جب ملاقات ہوئی
تو پتہ چلا کہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پریشانی شروع ہو گئی. مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو بھیجا, فیصل ووڈا کو بھیجا, پرویز خٹک کو بھیجا. پرویز خٹک جو ہے وہ اپنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں جو انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی وہ ختم کی اور سیاست میں دوبارہ آئے. اب دوبارہ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے پتہ نہیں. فیصل ووڈا جو آئے آ کے ملے اور بعد آ کے کچھ آئیں بائیں شائع انہوں نے کی. انہوں نے مزیدار باتیں نہیں کی جس سے ان کا کنفیوژن لگ رہا تھا کہ وہ کنفیوز ہیں, مان بھی نہیں رہے کہ میں کسی کام سے آیا تھا, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی ناکام نہیں لوٹا. مطلب یہ کوئی کام تو تھا, لیکن بہرحال ان کی باڈی لینگویج, ان کا چہرہ اور ان کی آنکھیں ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. دوسری طرف دیکھیں تو شیر افضل مروت جو ہیں ان کے بارے میں فیصل ووڈا فرما رہے ہیں کہ شیر افضل مروت میری پارٹی کا آدمی ہے. اب اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے شیر افضل اپنا فیصل ووڈا اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے کیا, اسی طرح شیر افضل مروت بھی. لیکن بہرحال اس میں دیکھا جائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن بلاول زرداری جو ہے وہ ایک دورے پر گھوم رہے ہیں, امریکہ بھی گئے, کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر آج کل وہ سیکیورٹی کانفرنس ہو رہی ہے جرمنی میں, وہاں پہنچ گئے. وہاں انہوں نے جو باتیں کی وہ کوئی اتنی ایک سیاسی رہنما کے معیار کے مطابق نہیں ہے. ایک بہت بڑی پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو وہ اتنی اچھی نہیں ہے. لیکن جس طرح اس وقت مسلم لیگ نون میں دو دھڑے آپس میں آمنے سامنے آ چکے ہیں, ایک دھڑا شہباز شریف اور ان کی اولاد کا ہے اور دوسرا نواز شریف اور مریم نواز کا ہے, اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. اسی طرح لگتا یہی ہے کہ کچھ عرصے میں بلاول زرداری اور آصفہ زرداری بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے. بلاول زرداری نے یہ کہا کہ نوجوانوں کو بچانا ہے اور ختم کرنا ہے عمران خان کو. کیسے ختم کریں گے بلاول زرداری صاحب؟ آپ کے نانا کو تو قتل کر دیا گیا تھا, وہ قتل ہو کے بھی مائنس نہیں ہوئے. تو آپ ایک سمجھدار فیملی کے, سیاسی گھرانے کے, چشم و چراغ, جدی پشتی, وہ کہتے ہیں کہ ہم والد والدہ نانا دادا سب کی طرف سے ہم سیاست میں ہیں. تو آپ سیاست میں ہیں, آپ کی کئی نسلیں سیاست سے ہیں, لیکن آپ کو سیاست نہیں آتی. آپ کو کسی سیاسی استاد کی ضرورت ہے, خواہ وہ سیاستدان ہو یا سیاستدان نہ ہو, لیکن وہ آپ کو سکھائے آداب, کیونکہ آپ سے کہیں بہتر آپ کی بہن آصفہ زرداری ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.